अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी फॉर खरीदा। आइए आपको दिखाती हूँ कि आज के प्रोग्राम में किन अहम खबरों पर बात रहेगी। कराची में रिवायती हरीफ मुत्तहिदा और जमात का खड़ाक, NA-246 का था मैदान, आमने सामने थे सियासी पहलवान। बात होगी फरीद पराचा और कमर मंसूर साहब से। बलोचिस्तान फिर दहशतगर्दी का शिकार, रात के अंधेरे में दहशतगर्दों का वार। तुर्बत में पंजाब और सिंध के 20 मजदूरों का कत्ल। बात होगी वजीर दाखिला सरफराज बुख्ती साहब से। गरीब अवाम के गरीब हुक्मरान, सियासतदानों का टैक्स रिकॉर्ड सामने आ गया। सुनता जा शर्माता जा। बात करेंगे प्रोग्राम में जहांगीर खान तरीन साहब से। यमन जंग पर UAE पाकिस्तान के फैसले से क्यों है तंग? इमाराती वजीर खारिजा की ट्वीट, पाकिस्तान को धमकी, वजारत खारिजा का रद्द अमल से इनकार। बात होगी ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब से। PIA के बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस, मुसाफिर के बैग से 2 लाख रुपए गायब। जी फॉर खरीदा खबर सामने ले आया। बात करेंगे प्रोग्राम में मुतासिरा मुसाफिर और PIA के तर्जुमान से। और साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली, साफ चली शफाफ चली तहरीके इंसाफ चली। मुराद सईद की जाली डिग्री पर पेशावर यूनिवर्सिटी का असली बयान, जी फॉर खरीदा ने मामला उठाया था, हकाइक सामने लाया था। बात करेंगे प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी के तर्जुमान अख्तर अमीन साहब से। ये है आज की जी हिट्स। 2 + 2 4 और 4 + 2 6। सुनने में तो ये हिसाब बड़ा आसान लगता है, लेकिन अगर इसका सियासी हिसाब किताब किया जाए तो NA-246 इतना आसान नहीं है। एक लंबे अरसे से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का पलड़ा इस हल्के से भारी रहा है और अब पहली बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पलड़े को भारी करने के लिए मैदान में उतरी है। लेकिन बहुत सालों तक जमात इस्लामी के तराजू का पलड़ा NA-246 पर भारी रहा था। जमात इस्लामी ऐसे वक्त में जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मीडिया वॉर के जरिए एक अपने आप को प्रोमिनेंट कर रहे थे, NA-246 में जमात इस्लामी खामोश और धीमे अंदाज से घर घर जाकर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही थी। लेकिन कल रात जो हुआ उसके बाद फिर से जमात इस्लामी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रिवायती हरीफ, रिवायती खड़ाक के तौर पे सामने आ गई है। दोनों जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगा रही हैं। सच्चाई कहां पर छुपी है और क्या 23 अप्रैल तक NA-246 का इंतखाब जो है वो पुरअमन तरीके से हो सकेगा? यही सवालात करूंगी। इंतहाई मोअज़्ज़िज़ मेहमान आज मुझे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं। फरीद पराचा साहब डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं जमात इस्लामी के, लाहौर स्टूडियो से मेरे साथ हैं, जबकि 90 से मेरे साथ होंगे कमर मंसूर, इंचार्ज हैं राबिता कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। अस्सलाम वालेकुम फरीद पराचा साहब। और अस्सलाम वालेकुम कमर मंसूर साहब, आपको भी। जी वालेकुम अस्सलाम। लेकिन पहला सवाल फरीद पराचा साहब आपसे, आपने फौरन इल्जाम क्यों लगा दिया मुत्तहिदा पर? हो सकता है कि कोई और फायदा उठा रहा हो आजकल के हालात का, MQM के इमेज को, कराची के सियासी ताल्लुकात को खराब करना चाह रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची को आप भी अच्छी तरह जानते हैं, वहाँ कोई और कोई नहीं है। वहाँ जो भी है वो नामालूम भी मालूम है, हर एक को पता है, मीडिया को भी पता है। और फिर उसके बाद यह कि जब दावे ये हैं कि 246 हमारा है, तो फिर उसके अंदर जो वाकयात वहाँ से बाहर से फिर किसी ने आके क्या करना है। असल घबराहट MQM की ये हुई कि यहाँ पे इतनी बड़ी रैली, वहाँ के ही लोग, वहाँ के ही वोटर, वहाँ के ही वर्कर एक बड़ी तादाद में निकले तो घबराहट हो गई। और ये पता चला कि वो जो जाली इलेक्शन के जरिए से, वो जो ठप्पा माफिया के जरिए से उनको पहले एक जीत उनकी मसनूई होती थी, जिसका पर्दा जो है नबील गबोल ने, जो उनका था, यानी एक MNA जिसने MQM की टिकट पे इलेक्शन लड़ा, उसने ये उसका पोल खोला है कि ये किस तरह के इलेक्शन है और किस तरह मुझे यकीन दहानियां कराई गई थी। अब जहां तक ये ताल्लुक है तो उसमें ये कि जब से ये बात आई कि रेंजर्स अंदर भी होंगे, रेंजर्स बाहर भी होंगे और इंतखाबात में वो ठप्पा माफिया वाला काम नहीं हो सकेगा, तो अब उन्होंने ये हथकंडा इस्तेमाल किया कि यहाँ पे ऐसी फिजा पैदा कर दें कि या तो इलेक्शन मुलतवी हो जाए या उन्हें बाइकाट का एक बहाना। एक मिनट फरीद साहब, यहीं पे आपको रोकूंगी। कमर मंसूर साहब से ये सवाल करूंगी मैं, ये बार बार एतराज, ये बार बार सवाल कमर साहब MQM के उठाया जा रहा है कि शायद आप इलेक्शन को पोस्टपोन करवाना चाहते हैं, इसलिए कोई राह फरार इख्तियार कर रहे हैं, ऐसा है क्या?
शुक्रिया गरीदा। मैं समझ नहीं पाया कि मोहतरम फरीद प्राचा साहब जो गुफ्तगू कर रहे हैं, आया ये इनकी ज़ाती राय है या इनकी पार्टी की राय है। और जहाँ तक इंतखाबात के मुलतवी होने की बात है, तो इंतखाबात के मुलतवी होना किसके हक़ में जाता है? ये नशिस्त किसी हादसे के नतीजे में, किसी वफ़ात के नतीजे में नहीं खाली हुई है। हमारे एक साबिक MNA ने इसको खाली किया है और यहाँ बाई इलेक्शन पर MQM लड़ रही है। जहाँ तक फरीद प्राचा साहब ने बात की है, मुझे खुशी हुई कि हम जो अफ़ाम व तफ़हीम की बात कर रहे हैं, और रात इनके हमायदीन ने भी इस सिलसिले में अपना किरदार अदा किया, और हम लोगों ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ FIR नहीं कटवाईं और कहा कि हम आपस में भाईचारगी के साथ, बातचीत के साथ इस काम को करेंगे। और आज हमारी एक रैली निकल रही थी, लेकिन हमने इनके एहतराम में अपनी रैली को पोस्टपोन कर दिया ताकि कायद तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई की बात सही साबित हो सके और हम अमन व अमान के लिए जो काम कर रहे हैं वो कोशिशें बराबर साबित हो सकें। लेकिन मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ, फरीद प्राचा साहब ने वही रिवायती बातें की हैं जो माजी में करते रहे। मुझे इनसे कोई गिला नहीं है और मुझे इनसे कोई शिकवा नहीं है। हम एक अच्छे बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम कर रहे हैं। कतई ये बात हमारे खिलाफ जाती है कि हम इसको बाइकाट कराना चाहते हैं। हाँ, माजी में कई दफ़ा ये हुआ है, लोगों ने किया है और MQM को बाइकाट पर मजबूर किया है, और उसके बाद पोलिंग स्टेशन सुनसान थे, लेकिन उसके बाद फिर MQM से कहा गया कि नहीं आप आइए। रात का जो वाक़या है वो कतई गलत फहमी का नतीजा है और उसमें दोनों तरफ से शरारत हुई है। मैं बिल्कुल इसको कहता हूँ। 4-5 खवातीन और 2-3 लोग एक कैंप पर बैठे हैं, 500 की रैली लेकिन आपने माना कि दोनों तरफ से शरारत हुई, यानी कि MQM की तरफ से भी शरारत हुई। अब मसला यही है कि चूंकि ये MQM का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, तो इसलिए MQM पे जिम्मेदारी भी ज्यादा आयद होती है। जी गरीदा, मुझे 1 मिनट चाहिए। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इनकी रैली में तकरीबन कोई 500 के लगभग अफराद मौजूद थे। बहुत अच्छी बात है और रोजाना निकालें। हम हर तरह का ताउन करेंगे। MQM के कायद ने इनके जलसे के लिए भी ताउन का कहा है। हम यहाँ पर फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन ये तासुर बिल्कुल गलत है। शरारत किन मानों में हुई? 4-5-3 औरतें बैठी हुई। कमर मंसूर साहब की ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है। फरीद प्राचा साहब, आपके पास में वापस आऊंगी। वो वही बात कर रहे हैं कि MQM मफाहिमाना अंदाज अपना रही है, लेकिन आपकी बातें जो हैं वो एग्रेसिव हैं। देखना, मैं वो कहते हैं कि खुशी से मरना चाहते अगर एतबार होता। MQM के मफाहमाना नहीं, आज रैली उन्होंने अपनी पोस्टपोन कर दी ना आपके लिए। देखना जी, वो तो कोई और भी वजूहात हो सकती है, हमारे लिए क्या, यानी हमने कोई खुदा न खास्ता उनके किसी मामले में कोई मुदाखलत करनी थी। लेकिन जो सूरत है ना जी, वो ये है कि अब इंतखाब उस तरह से नहीं होना, ये MQM को अब समझ लेना चाहिए। किस तरह से होना? यानी ये जो एक था ना जी, लाठी, गोली, डंडा, कत्ल, लाशें, बोरी बंद, ये अब चीज़ें बदलनी हैं और बदलने की तरफ ही जा रही हैं। इतने बड़े वाक़यात के बाद कि हर चीज़ एक्सपोज हो गई, चीज़ें सामने आ गई, असले के ढेर सामने आ गए। लेकिन MQM कह रही है कि शरारत दोनों तरफ से हुई है, मतलब जमात इस्लामी के कारकुनान ने भी जमात इस्लामी को तशद्दुद का इस्तेमाल किया ज़माना जानता है। जमात इस्लामी की तो लाखों की रैलियां इससे पहले इसी शहर कराची के अंदर होती रही हैं, और हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यानी कोई एक वाक़या छोटा सा भी नहीं हुआ। ना हमारा ये कल्चर है, ना हमें, यानी हमारे जो बड़े से बड़े जुलूस रैलियां होती हैं, लाखों अफराद होते हैं, लेकिन ना कोई जो है ट्रैफिक की बत्ती। लेकिन अब इसका हल क्या होगा? आपके जो हलीफ हैं पेशावर में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, उन्होंने मान लिया है MQM की बात, जिना ग्राउंड में जलसा नहीं कर रहे, शराय पाकिस्तान पे जा रहे हैं, वो भी मफाहिमाना अंदाज पर आ गए MQM के साथ। आपको भी अपनाना चाहिए। देखो, हम तो पहले, यानी हमारी तरफ से तो कहीं कोई ज्यादती होती ही नहीं है ना। हम तो ये कहते हैं कि भाई आप इलेक्शन लड़े, आपको हक पहुंचता है, आप भी करें। हमारे लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, हमारे 5 दफातर वहां खुले हैं। हमारे जो है वो ये एक स्ट्रांग हल्का है। इस हल्के के अंदर जमात इस्लामी के डॉक्टर परवेज महमूद वो नाज़म रहे, एक आधा हल्का उनकी निज़ामत का था, एक दूसरा जो है फारूक नेमतुल्लाह है वो रहे। तो यहाँ हमने काम किए हैं, डेवलपमेंट किया है। यहाँ का एक कार्डिक हॉस्पिटल जो कराची के 2 हैं, उनमें से एक वहाँ वो है कि जो नेमतुल्लाह खान साहब ने इसी हल्के के अंदर बनवाया है। यहाँ हमारा सूबाई दफ्तर है जमात इस्लामी का, इसलिए हम यहाँ कोई बाहर से आने वाले तो नहीं है। यहाँ तो हमारे लोग वही रहते हैं, वही काम करते हैं, और हमारी तरफ से तो कहीं कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि हमने नहीं होगी। आज के बाद भी नहीं, हमेशा हम कभी हम नहीं करते हैं ना।
ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جمہوری حق ہے, آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ بھی اپنی کمپین کریں, لیکن یہ آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ دوسروں کی کمپین میں یہ کسی بھی رکاوٹ سیاسی ڈالیں. جماعت کو حق نہیں پہنچتا. بہت شکریہ آپ کا فرید پراچا صاحب, بہت پازیٹیو نوٹ پہ آپ نے بات اینڈ کی ہے. مجھے ریگریٹ ہے, افسوس ہے کہ قمر منصور صاحب کی ٹیکنیکل فالٹ کی وجہ سے آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی. انشاءاللہ NA246 پر مسلسل بات کرتے رہیں گے, ان کا موقف مسلسل آپ تک پہنچاتے رہیں گے. G4 خریدا میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن کہیں جائیے گا نہیں. بریک کے بعد ہم 2 خبروں پر بات کریں گے. ایک تو یہ کہ بلوچستان ایک بار پھر دہشت گردی کا شکار ہوا ہے, رات کے اندھیرے میں دہشت گردوں نے وار کیا ہے. اور اس کے بعد بات کریں گے اس ٹیکس ڈائریکٹری پر جو کہ کل چھپی ہے. سنتے جائیں, شرماتے جائیں کہ پارلیمنٹیرینز کتنا کماتے ہیں, کتنا ٹیکس دیتے ہیں. ویلکم بیک ٹو G4 خریدا. بلوچستان ملک کا آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا صوبہ, لیکن رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ. اور شاید اس صوبے کے مسئلے کی بنیاد بھی یہی ہے کہ یہاں پر چھوٹے بڑے کا توازن نہیں ہے. کوئی ایک قسم کی دہشت گردی بلوچستان میں نہیں ہے اور کوئی ایک عنصر اس کے پیچھے نہیں ہے. اور خاص طور پر یہ دہشت گردی اس وقت بری صورت اختیار کر جاتی ہے جب ان عناصر کی طرف سے ہو کہ جو بلوچستان کی ترقی کے در پہ ہوں یا اس کے خلاف ہوں. بلوچستان کی آبادی کم ہے, وسائل بہت زیادہ ہیں اور مسائل بھی بہت زیادہ ہیں. اور ایک بڑا مسئلہ آج بلکہ کل رات کو کریٹ ہوا جب تربت کے علاقے میں 20 مزدوروں کا قتل کر دیا گیا. اگرچہ وزیر داخلہ بلوچستان نے فرمایا کہ دہشت گردوں کی کوئی قومیت اور کوئی مذہب نہیں ہوتا, لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ جن 20 مزدوروں کا قتل کیا گیا بہیمانہ, ان کا تعلق پنجاب اور سندھ سے تھا. 20 خاندانوں میں کوہرام مچا ہوا ہے. تحقیقات کہاں تک پہنچی ہیں, کون تھے یہ حملہ آور, اسی پر بات کریں گے. وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم سرفراز بگٹی صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت افسوسناک, بہت بہیمانہ واقعہ ہے یہ 20 مزدوروں کے قتل کا, لیکن یہ بتائیں کہ تحقیقات کہاں تک پہنچی ہے, حملہ آور کون تھے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کی توسط سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور پوری قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دہشت گردوں کا پیچھا کیا جائے گا اور ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے گا. اب جہاں تک آپ نے کہا کہ پیچھے کون تھے, وہ خود کلیم کرتے ہیں, وہ ظاہر ہے, وہ را فنڈڈ لشکر ہے. ڈاکٹر اللہ نظر خود کو ڈاکٹر کہتا ہے. ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں, ڈاکٹر قاتل نہیں ہو سکتا ہے. اور اس نے اس قتل ان اشخاص کے جو شہید کرنے کی واقعے کی ذمہ داری ہے وہ قبول کی ہے اور وہ ان کے پیچھے. اور کب تک انہیں پکڑ لیا جائے گا؟ دیکھیے ٹائم فریم تو نہیں دیا جا سکتا. ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں. سرچ آپریشن صبح سے شروع ہے اور ہم آئندہ بھی اس طرح کے جو واقعات ہوں گے ان کو آئینی ہاتھ سے نپٹیں گے. حلقہ ہے عبد المالک بلوچ کا اور ڈاکٹر اللہ نظر عبد المالک بلوچ پہ جس طرح سے تنقید کرتے رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے, تو کیا یہ کڑی کہیں ملتی ہوئی نظر آئی ہے آپ کو؟ دیکھیے میں تو اس بات سے اتفاق نہیں کرتا ہوں. یہ ضرور ہے کہ وہ ہمارے CM ڈاکٹر عبد المالک بلوچ صاحب کا حلقہ ہے اور اس ضلع سے اور لوگ بھی الیکٹ ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک کینڈیڈیٹ وہاں سے جیتے ہیں. تو بات اتنی ہے کہ مکران ڈویژن میں ان کی ایکٹیویٹیز جو سیپریٹسٹ ہیں ان کی ایکٹیویٹیز زیادہ ہیں اور وہ ایک پہاڑی علاقوں میں ان کی موجودگی ہے. وہ اس طرح کے واقعات کرتے رہتے ہیں. تو ان کے سدباب کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس مسئلے کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, پہلے اس وائلنس کو اس طرح ٹریٹ کیا جائے کہ جیسے مذہب کے نام پر جو وائلنس ہو رہی ہے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. This is so unfortunate. Violence in the name of religion is terrorism and violence in the name of... بگٹی صاحب کیا یہ آپ کی حکومت کا فیلئر نہیں کہلائے گا؟ جو سیکیورٹی لیپس ہوا تھا اس کی نشاندہی کر لی گئی اور ہم نے کنفیس کیا آج پریس میں آ کے. ہم نے کچھ چیز چھپائی نہیں قوم کے ساتھ. میں نے خود آ کے یہ کنفیس کیا کہ میرے لیویز فورس کی نیگلیجنسی ہے. We have arrested 8 of them, all of them in fact. اور ہم ان کے ساتھ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں کہ بزدلوں کی جگہ نہ بلوچستان پولیس میں ہے نہ بلوچستان لیویز میں. بلوچستان محفوظ ہے یا ابھی بھی غیر محفوظ ہے؟ اگر بلوچستان کی بات کریں تو بلوچستان بالکل محفوظ ہے. بلوچستان کے چند اضلاع ایسے ہیں جہاں پر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ورسٹ ہے. اوور آل جب سے ہم نے حکومت سنبھالی تو ہم نے 40% اس کا جو گراف ہے وہ نیچے آیا ہے, ڈکلائننگ ہے جو کرائم ریٹ ہے.
ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سرفراز بگٹی صاحب، وزیر داخلہ بلوچستان اپنا موقف دے رہے تھے. اور اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے معاملے، اگلی خبر، اگلے ایشو کے متعلق. ٹیکس ڈائریکٹری پارلیمنٹیرینز کی ایک شائع ہوئی ہے کل، ایف بی آر نے شائع کی ہے. اس پر بات کریں گے اپنے بہت اہم رہنما کے ساتھ، اپنے بہت اہم مہمان کے ساتھ، لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی رپورٹ ہے، وہ دیکھ لیجیے. یہ جو تھوڑے سے ہیں پیسے خرچ تم پر کروں کیسے، یہ جو تھوڑے سے ہیں پیسے خرچ تم پر کروں کیسے. ہاں جی، ہمارے بیچارے غریب سیاستدانوں کے پاس تھوڑے سے پیسے ہی تو ہیں، خود پہ خرچ کرنے کے لیے ہیں نہیں تو عوام پہ کیسے خرچ کریں گے؟ یقین نہیں آتا تو ایف بی آر کی نئی ٹیکس ڈائریکٹری دیکھ لیجئے، کل ہی سامنے آئی ہے. ہوش اڑ جائیں گے. ہمارے بیچارے غریب سیاستدان، اکثریت نے تو ٹیکس دیا ہی نہیں. بھائی کمائی کچھ نہیں ہوگی نا، اور جنہوں نے دیا وہ بھی اونٹ کے منہ میں زیرہ. آپ کو ابھی بھی یقین نہیں آ رہا نا، اور آپ دل میں کہہ رہے ہوں گے پیار ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. بس جی، اس نگری میں ایسا کچھ ہی ہو رہا ہے. لمبی لمبی گاڑیاں، اونچے مکان، لیکن ٹیکس دینے میں ہوتے ہیں ہلکان. آخر میں بوجھ اٹھائے گی غریب عوام کی جان. یہ جو تھوڑے سے ہیں پیسے خرچ تم پر کروں کیسے. جی، رپورٹ آپ نے دیکھ لی. تھوڑے سے پیسے ہیں خود پر خرچ کرنے کے لیے، سیاستدانوں کے پاس ہے نہیں تو عوام پر خرچ کیسے کریں گے؟ یہی سوال اٹھائیں گے. میں نے آپ سے کہا تھا ہمارے پاس بہت اہم مہمان موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل، انتہائی سینئر رہنما جہانگیر خان ترین صاحب لاہور اسٹوڈیو میرے ساتھ ہیں. میرے لیے آنر ہے. تھینک یو سو مچ سر وقت دینے کے لیے. ان سب کے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ کے پاس کافی پیسے ہیں اور آپ ٹیکس بھی بہت دیتے ہیں. آپ نے 2014-2015 کے لیے 25 کروڑ ٹیکس دیا ہے، پرسنل اور اپنی فیکٹریز اور باقی بزنس کا ملا کر. آپ کو یقین آتا ہے اس ٹیکس ڈائریکٹری پر کوئی غلطی ہو گئی ہوگی چھاپنے میں؟ نہیں، بالکل ٹیکس ڈائریکٹری کے جو نمبر ہیں وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، مگر غلطی یہ ہے کہ جن لوگوں کے تھوڑے ٹیکس انہوں نے دیے ہوئے ہیں، اگر ان کی آپ اثاثے دیکھیں، ان کا رہن سہن دیکھیں تو وہ بادشاہوں کی طرح ہے. تو اس میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، تضاد ہے، اور یہ ہے بنیادی مسئلہ ہے پاکستان کا. جب تک کہ ہمارے اس سیاسی لیڈر اور باقی تمام جو لیڈرشپ ہے، جو ایلیٹ ہے، جب تک ہم ایمانداری سے ٹیکس نہیں دیں گے، اس ملک کا کچھ نہیں بن سکتا. اس میں عمران خان صاحب کا نام بھی شامل ہے. دیکھیں، عمران خان صاحب کی نہ فیکٹری ہیں، نہ ان کی کوئی بڑی جاگیر ہے. عمران خان صاحب کا رہن سہن جو ہے وہ بہت سادہ ہے، اور جو ان کو انکم آتی ہے اس کی وہ ٹیکس دیتے ہیں. مگر میں آپ کو پھر سے کہا نا، یا تو وہ اپنا سیاست کرتے ہیں، اور سیاسی پارٹی کے ہمارے لیڈر ہیں، سارا دن ہماری پارٹی کے کام کرتے ہیں، اور ان کی کوئی بزنس نہیں سیٹ اپ ہوئی کہ وہ وہاں سے پیسہ آ رہا ہو، تو ان کا ٹیکس تو نہیں بنتا. مگر آپ باقی لوگوں کو دیکھیں جن کی آج کی بزنس مین نہیں ہے، جو کئی سالوں سے 30-40 سال سے، لیکن عمران خان صاحب کا جو رہن سہن ہے، ان کے جو باقی خرچے ہیں، اس کی ریشیو سے، اس کے تناسب سے سوال اٹھایا جاتا ہے کہ وہ خرچے کہاں سے پورے ہو رہے ہیں، آمدنی کہاں سے، اور پھر ٹیکس کیوں اتنا کم ہے؟ دیکھیں، آپ ان کا رہن سہن کی بات کرتے ہیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ بہت زیادہ زمین پہ ان کا گھر ہے. یہ زمین بنی گالا میں انہوں نے جب یہ لی تھی، شاید 1.5 لاکھ روپیہ کنال تھی، اور انہوں نے اپنا ایک فلیٹ بیچا تھا لندن میں، اس سے انہوں نے یہاں پہ زمین لی تھی. اب وہ زمین کی ویلیو اگر 50-60 لاکھ کنال ہو گئی ہے تو اس میں سے خان صاحب کو انکم تو نہیں آ رہی. خان صاحب نے وہ زمین بیچیں تو انکم آئے گی نا، اور نہ وہ زمین بیچیں گے، وہ نہ بیچنے کا کوئی پلان. چلیں، خان صاحب کے متعلق ہم یہ بات مان لیتے ہیں، لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی، آپ کی نظر سے یہ ٹیکس ڈائریکٹری گزری ہوگی، اکثر اراکین جس میں پی ٹی آئی کے بھی شامل ہیں، نل ہے ٹیکس. دیکھیں، ہمارے ملک کا ٹیکس سٹرکچر اس طرح کا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے خاص طور پہ کوئی مراد رکھی ہوئی ہیں. مثلا اس ٹیکس ڈائریکٹری میں بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ کو پتہ ہے کہ ملک سے باہر بڑا زبردست لائف سٹائل ہے، بڑی مہنگی جگہوں پہ ان کی فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں. یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، یہ پوچھنا چاہیے. اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں دبئی میں بیٹھ کے یا لندن میں بیٹھ کے، تو پاکستان میں وہ ٹیکس دینے کے ان سے کوئی نہیں مانگتا ٹیکس. یہ لا بنا ہوا ہے، تو یہ قانون تبدیل ہونے والے ہیں. پوری ٹیکس کی جو سسٹم ہے پاکستان کا، وہ جب تک تبدیل نہیں ہوگا. سر، آپ کس قانون کے تحت 25 کروڑ کا ٹیکس دیتے ہیں ایک سال میں؟
جی دیکھیں، میں ہمیشہ سے پہلے دن سے ٹیکس دینے میں بلیو کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نوازا ہے اور بزنس کامیاب ہوئی ہے تو وہاں سے ہمارا وہ ہے ڈیوٹی ہے، فرض ہے کہ ہم اپنا پورا ٹیکس دیں. کیونکہ اس ملک نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ملک کے لیے اگر ہم ٹیکس نہیں دے سکتے تو وہ اچھا کام نہیں ہے. میں پہلے دن سے ٹیکس دینے کا پابند ہوں. میں پہلے دن سے ٹیکس دیتا ہوں. جب 2002 میں ایگریکلچر انکم ٹیکس لگا تو میں واحد آدمی تھا تمام پنجاب میں جو اگلے 10 سال میں صرف میں انکم ٹیکس دیتا تھا ایگریکلچر کا. پاکستان میں کوئی نہیں دیتا. آپ نے اس سال بھی زرعی ٹیکس 23 لاکھ سے زائد کا دیا. 23 لاکھ دیا. میں نے کمپنی بنا دی ہے، اس کا 25 لاکھ الگ ہے. تو میرا کافی زرعی ٹیکس ہوتا ہے. آبویسلی تبدیل ہوتا رہتا ہے، کبھی زیادہ ہوتا ہے کبھی کم ہوتا ہے، آمدنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کے علاوہ جب میں نے بزنس کی، میں نے پہلے دن کا فیصلہ تھا کہ یہ میں اپنی بزنس صرف اللہ تعالیٰ سے ڈر کے جب کروں گا جب میں اپنے پورے ٹیکس دے سکوں. تو پہلے دن سے میں نے ٹیکسز دیے ہیں. میرے ساتھ کی شوگر ملیں ہیں، میرے سائز کی ہیں، میرے جتنی ہیں، ہم اکٹھے بزنس کرتے ہیں، ان کا ٹیکس نکالیں، میرا ٹیکس نکالیں، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اسی طرح سے دیکھیں، ہمیں سیکھنا یہ ہے کہ اس ملک میں رہیں تو قانون کے زد میں رہیں. تو سر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اراکین آپ سے کیوں نہیں سیکھتے؟ نیل ٹیکس ہے اکثر کا. پتہ نہیں ان کی کیا انکم، میں نہیں جانتا کون لوگ ہیں، ان کی کیا انکم ہے، وہ ہیں بھی صحیح کہ نہیں. ہمارا یہ بھی یاد رکھیں کہ ہم نے عام آدمیوں کو، عام ورکرز کو بھی اس طرح ٹکٹ دیے تھے تو وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. ان کی کوئی شاید اتنی انکم نہیں ہے، تنخواہ پہ گزارا کرتے ہیں جو وہاں سے ملتی ہے. تو یہ تو آپ ایک ایک بندے کا دیکھیں گے نا کہ ٹیکس اس کا بنتا ہے کہ نہیں بنتا. آپ کو یہ دیکھنا ہے، قوم کو یہ دیکھنا ہے کہ جو نون امیر لوگ ہیں، جو سب دنیا جانتی ہے کہ یہ بڑے امیر لوگ ہیں. آپ جاتی عمرہ کا آپ جگہ دیکھ لیں، جا کے وہاں کے گھر دیکھ لیں، وہاں کا رہن سہن دیکھ لیں اور ٹیکس دیکھ لیں. 26 لاکھ ٹیکس دیا ہے نا نواز شریف صاحب نے. 26 لاکھ تو ٹیکس خان صاحب سے زیادہ دیا. نہیں، خان صاحب کی تو نہ فیکٹری ہیں، نہ جاتی عمرہ ہے، نہ کوئی اور چیز ہے، نہ باہر بزنسز ہے، نہ کچھ ہے. ان کا کچھ نہیں ہے، کوئی ان کی اس طرح کی انکم نہیں ہے. ٹیکس انکم پہ ہوتا ہے. مگر آپ یہ دیکھ لیں 26 لاکھ ٹیکس. اگر آپ میڈیا میں جائیں نا، جتنے اینکرز ہیں، میرا خیال ہے کم از کم 30-40 اینکر ہوں گے جو 26 لاکھ سے زیادہ ٹیکس دیتے ہیں. 26 لاکھ کا مطلب کیا ہوا؟ یہ پورا سالانہ ٹیکس ہے. یہ اینول ٹیکس اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً 2 لاکھ روپے مہینہ ٹیکس، 30% میرا خیال ہے ٹیکس ریٹ ہے. تو اگر آپ کی تنخواہ 15 لاکھ ہوگی تو آپ کو اتنا ٹیکس بن جاتا ہے. اب آپ بتائیں میڈیا میں تو میرا خیال ہے نواز شریف صاحب سے کم از کم 30-40 لوگ زیادہ ٹیکس دیتے ہوں گے جو تنخواہ دار ہیں. تو اب یہ نوازن کر لیں. باقی بھی جو لوگ جو ٹیکس دیتے ہیں کوئی نہیں دیتا. اسمبلی میں آپ چلے جائیں، بہت بڑی ایک لینڈ کروزر سے صاحب اتریں گے اور ان کے پیچھے بھی 2 گاڑیاں ہوں گی اور 2-3 لینڈ کروزر ہوں گی اور پتہ چلے کہ وہ ٹیکس نہیں دیتے. آپ کی ہی قومی اسمبلی کے رکن ہیں عارف الوی صاحب اور مراد سعید صاحب. ان کا اس ٹیکس ڈائریکٹری میں نام نہیں ہے کیونکہ انہوں نے ٹیکس گوشوارے یعنی کہ انکم ٹیکس ریٹرنز فائل نہیں کیے. اچھا 2013-2014 ان کا ٹیکس نیل تھا. نہیں، مراد سعید صاحب کو 27-28 سال عمر ہے ان کی اور ان کے پاس بھی کوئی اتنے بزنس نہیں ہے، اثاثے نہیں ہیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کیوں نہیں جمع کرے، میں پوچھ کے آپ کو بتا سکتا ہوں. ڈاکٹر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ان کی میرا خیال ہے کہ پر ذاتی ٹیکس یاد نہیں ہوگا. ان کی جو کمپنی ہے جس میں وہ ان کا ہاسپٹل وغیرہ ہے اس کا الگ سے ٹیکس ہوگا. یہ چیک کرنا پڑے گا. اچھا، آپ جس قانون کے تحت ٹیکس دیتے ہیں، آپ نے کہا کہ آپ اخلاقی ذمہ داری سمجھ کے دیتے ہیں. ہمارے ٹیکس سسٹم میں کتنے فلاز ہیں؟ خاص طور پہ اسحاق ڈار صاحب، آج کل کافی دوستی ہے آپ کی ان سے اور ان کی آپ سے بھی. انہیں آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ٹیکس سسٹم، کیا ٹیکس ریفارمز ہونی چاہیے؟ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر آپ پاکستانی سٹیزن ہیں تو جس طرح امریکہ کا قانون کہتا ہے آل انکم از ٹیکسیبل، یعنی کہ جہاں سے بھی آپ پیسہ کمائیں آپ کو پاکستان میں ٹیکس دینا ہے، جہاں سے بھی کمائیں. لیکن ہمارے یہاں بڑا مسئلہ کلیکشن کا ہے، رائٹ؟ نہیں، یہ کلیکشن کا بھی ہے، وہ قانون کا بھی ہے. اب اگر دبئی میں بزنس کر کے پیسے کماتا ہوں، مجھے پاکستان میں ٹیکس دینے کے کوئی وہ نہیں ہے، قانون نہیں ہے. یہ غلط ہے. اگر میں پاکستان کا ایک سٹیزن ہوں، شہری ہوں، اور میں دنیا میں کینیڈا میں کام کروں، دبئی میں کام کروں، لنڈن میں کام کروں، جو مجھے منافع آتا ہے مجھے پاکستان میں ٹیکس دینا چاہیے اس کے اوپر. یہ ہمارا قانون ہی نہیں ہے. تو یہ سب سے پہلے تو ہم اس طرح کے قانون لے کے آئیں گے کہ جہاں سے بھی آپ کی انکم آتی ہے، اگر آپ پاکستانی شہری ہیں آپ کو ٹیکس دینا ہے پاکستان میں. اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ جائے گا. اور خان صاحب نے اپنے دھرنوں کے دوران، اپنی تقریروں کے دوران بہت اس پہ زور دیا ہے اور لوگوں کو سمجھایا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں لیکن ہمیں اتنا فائدہ نہیں ملتا ان ریٹرن. تو آپ نے سڑکوں پہ جا کے جوڈیشل کمیشن بنوا لیا. اب اسمبلی میں بیٹھ کے ٹیکس کے لیے کچھ آپ ریفارمز لے کے آئیں گے؟ جی بالکل، ہم سجیسٹ کریں گے، مگر ہم ایک اور کام کر رہے ہیں. غریزہ ہم ایک آلٹرنیٹ بجٹ بنا رہے ہیں اور ہم ٹیکس پروپوزلز لے کے آئیں گے، اسمبلی میں اندر بھی دیں گے، باہر بھی دیں گے کہ اگر ہماری حکومت ہو اور ہم فیصلہ کرنے والے ہوں تو یوں ہم ٹیکس کو ریفارم کریں گے.
آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا ٹیکس ٹو GDP ریشو صرف 8.5% ہے بالکل. اور ٹرکی کا جو ہے وہ 20% سے اوپر ہے. 20% سے اوپر ہے. انڈیا کا ہم سے بہت زیادہ ٹیکس ہے. ہم تو دنیا میں شاید جو افریقہ کے غریب سے غریب ملک ہے نا وہاں اتنا ہم ٹیکس دیتے ہیں. اچھا اس کے علاوہ پچھلے 5 سال میں جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں ان کا نمبر 20-30% کم ہو گیا ہے. جتنا ٹیکس بڑھنا چاہیے نا کم از کم اگر آپ ملک میں اکانومی. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آپ اسمبلی میں جائیں گے, ٹیکس ریفارمز کے لیے آپ ایک ڈرافٹ لے کے آئیں گے, اس کے لیے کیمپین بھی چلائیں گے. بہت شکریہ جہانگیر خان ترین صاحب آج پروگرام میں اسٹوڈیو سے جوائن کرنے کے لیے. چیف اور خریدہ میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, لیکن جائے گا نہیں کہیں کیونکہ بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ یمن جنگ پر پاکستان کی پارلیمنٹ کے فیصلے سے UAE تنگ کیوں ہے اور پاکستان کو دھمکیاں کیوں دی جا رہی ہیں. اس کے علاوہ ہم بات کریں گے PIA پر کہ باکمال سروس لاجواب لوگ, مسافر کے بیگ سے 2 لاکھ روپے غائب ہو گئے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو G4 خریدہ. پاکستان خود مختار ملک ہے, پارلیمنٹ خود مختار ہے اور اپنی مرضی سے اس کے فیصلے کیے ہیں, لیکن یمن جنگ پر پاکستان کی پارلیمنٹ کا جو خود مختار فیصلہ ہے اس سے UAE متحدہ عرب امارات کیوں تنگ آ گیا ہے, کیونکہ ان کے وزیر خارجہ نے ایک ٹویٹ کی ہے جس میں پاکستان کے لیے دھمکی آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں. ایسا کیوں ہے, یہ کس طرف اشارہ کرتا ہے, اسی پر بات کریں گے, تجزیہ لیں گے. میرے ساتھ مشہور دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر حارث نواز صاحب موجود ہیں اور آپ کو یاد دلا دوں کہ 1990 کی جو گلف وار تھے اس میں یہ پاکستان ملٹری فورسز میں اس دستے میں شامل تھے جس نے اس گلف وار میں حصہ لیا تھا. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. جی السلام علیکم. یہ یمن کے وزیر خارجہ کی ٹویٹ آپ نے بھی دیکھ لی ہوگی, آپ کا تبصرہ کیا, یہ معاملہ کیا ہے؟ میرے خیال میں بیسیکلی جو ہماری جوائنٹ سیشن نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے 12 پوائنٹس کو, ان کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ بیسیکلی از این انیشیل اسٹیپ. پاکستان کو بیسیکلی میسج کنوے کیا گیا ہے فرام GCC انکلوڈنگ سعودی عرب کی طرف سے, کیونکہ اگر سعودی عرب کی طرف سے یہ بیان آ جاتا تو بہت سخت ہوتا اور اس سے ہماری گورنمنٹ زیادہ پریشان ہو جاتی. تو اس لیے انیشیل اسٹیپ ہے کہ اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اسٹینڈ دے اور کہیں نہ کہیں وہ ایسا. لیکن دفتر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ وہ اس ٹویٹ پہ کوئی رد عمل نہیں دے گا, اگر کوئی آفیشیل بیان آئے گا امارات کی طرف سے تو پھر وہ اس پہ تبصرہ کریں گے. جی بالکل یہ ہے, لیکن ان بل تو اس کے جو ایک ریپیکشن ہے وہ تو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیں ایک میں اور بات بتاؤں کہ جو جوائنٹ سیشن کا جو ایک انہوں نے یہ نکالے ہیں, 12 نکات نکالے ہیں, یہ گورنمنٹ کے لیے نیچرلی بالکل مینڈیٹری نہیں ہے. گورنمنٹ ہیز ٹو ٹیک ڈیسیژن آن اٹس اون میرٹ, جس میں فارن آفس ہوتا ہے, پھر آپ کی جو آپ کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آپس میں بیٹھ کے کہیں نہ کہیں ہم ڈیسائڈ کرتے ہیں اور تھوڑا سا کہیں وہ ایسی اسپیس دیں گے سعودی عرب کو جہاں پر ان کی بھی بات ہو جائے اور پاکستان بھی کمفرٹیبل رہے. میں بھی کسی اسٹیج کے اوپر ہم یہ جا کے کہہ دیں کہ جی ٹھیک ہے ہم آپ کو ایک کچھ ٹروپس دے دیتے ہیں جو صرف پروٹیکشن کے لیے جائیں گے, لیکن دے ول ناٹ کراس دا یمن بارڈر. تو یہاں پر کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہو جائے, لیکن ابھی تک تو پاکستان کا سٹانس بہت مثبت ہے. لیکن پھر بریگیڈیئر صاحب ہمارا سٹانس مثبت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن پھر ایک ایسے ملک متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی طرف سے ایسے دھمکی آمیز الفاظ سامنے آنا جبکہ وہی ملک سعودی عرب کے الائنس میں بھی شامل ہے, اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں یہی بات کروں نا کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ ہے پاکستان کو, چاہے یہ ٹویٹ ہے لیکن یہ ایک میسج کنوے ہوتا ہے, پاکستان کو اس کو سیریسلی لینا چاہیے. میں تو یہاں تک کہوں گا کہ پاکستان کو پرو ایکٹیو ڈپلومیسی دکھاتے ہوئے آپ کو اپنا اسٹرانگ ایک ڈیلیگیشن سعودی عرب بھیجنا چاہیے, ایک UAE بھیجنا چاہیے, تاکہ وہاں پاکستان کا نقطہ نظر بیان کیا جائے کہ یہ امپریشن کریٹ ہو سکتا ہے. آپ کے جو دوسرے ملک ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اور ان کے گلف اسٹیٹ کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں, تو وہاں بتایا جائے کہ یہ اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم آپ کے لیے ماحول ایسا کر رہے ہیں کہ یہ ایسکلیٹ نہ ہو اور ہم اس کو کنٹرول کر لیں. تو یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے جو پاکستان کو کرنا چاہیے اس کے لیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر حارث نواز صاحب آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہ تو ایک عالمی مسئلہ تھا, ایک ملکی سطح کا مسئلہ تھا, وفاقی سطح کا, لیکن کچھ عوام کے مسائل کی بات کر لیتے ہیں. اور جو خبر آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں اس کو سن کے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز PIA قومی ایئر لائن, اس کا سلوگن ہے باکمال سروس لاجواب لوگ, اور اس کی باکمال سروس, اس کے لاجواب لوگوں کی سروس کے متعلق اکثر بیشتر ہم کچھ نہ کچھ کارنامے سنتے ہی آتے ہیں. لیکن جو کارنامہ کچھ ہفتے پہلے ہوا ہے وہ یہ کہ لاہور سے ایک شہری, لاہور کا شہری, وہ کراچی جا رہا تھا, اس کی بیگ میں کوئی 1,80,000 کے قریب رقم تھی, اور وہ بیگ جب سیکیورٹی چیک میں سے گزرا ہے اور جب اس نے اس کے بعد بیگ کھول کے دیکھا
تو 1,80,000 روپے غائب تھے. مزید کہانی یہ مسافر متاثرہ آپ کو خود سنائیں گے. شہزاد مظہر صاحب میرے ساتھ کراچی اسٹوڈیو سے موجود ہیں. السلام علیکم شہزاد مظہر صاحب. شہزاد صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شہزاد مظہر صاحب کی آڈیو ہم تک نہیں آ رہی ہے، لیکن میرے ساتھ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے ترجمان حنیف رانا صاحب، جو کہ اب سابق ترجمان ہو گئے ہیں، لیکن جب یہ انسیڈنٹ ہوا اس وقت وہ پی آئی اے کے ترجمان تھے، موجود ہیں. السلام علیکم حنیف رانا صاحب. وعلیکم السلام. سر آپ کی نالج میں ہے یہ واقعہ، یہ ہوا کیا؟ کیسے ایک مسافر کے بیگ سے 2 لاکھ تقریباً غائب ہو گئے اور ابھی تک نہیں مل پا رہے اس کو؟ میری نالج میں واقعہ نہیں تھا. ہمارے جو ساتھی ہیں آپ کے چینل کے، انہوں نے مجھے ایک ٹیلی فون پہ رات کو کوئی 1:45 بجے بات کی تھی کہ ایسا واقعہ ہوا ہے. تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پی آئی اے واحد وہ نہیں ہے کمپنی یا واحد ادارہ نہیں جو کہ ایئرپورٹ پر کام کرتا. اس کی سیکورٹی کی جو ایک میکینزم ہے پورا، اور سیکورٹی کی جو اسکیننگ ہے، جو کارگو اسکیننگ ہوتی ہے، لگیج کی، بیگیج کی اسکیننگ ہوتی ہے، وہ ساری فیسلٹیز جو ہے سول ایویشن بھی اس کو کنٹرول کرتی ہے، ایس ایف بھی کنٹرول کرتی ہے، اور پی آئی اے بھی اس میں کیونکہ ایک ٹرانسپورٹ ایئر ٹرانسپورٹ ادارہ ہے. لیکن سر وہ 2 لاکھ روپے گئے کہاں؟ اب یہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس بارے میں کہ وہ کہاں گئے. وہ تو پورا ایک سسٹم ہے سیکورٹی چیک کا، جس کے ذریعے سے وہ کام سارا لگیج چیک ہوتا ہے. اس کے بعد میں وہ جہاز میں جو ہے رکھا جاتا ہے. ان بٹوین کیونکہ پی آئی اے کے بھی لوگ ہوتے ہیں وہاں پر، سول ایویشن کے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایس ایف کے بھی لوگ ہوتے ہیں، یہ تینوں ادارے مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے حنیف صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے. شہزاد مظہر صاحب کی آواز مجھ تک آ رہی ہے. السلام علیکم شہزاد مظہر صاحب. وعلیکم السلام. سر یہ کیا واقعہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، ذرا بتائیے گا مختصراً. جی آپ کے پہلے تو میں ایکسپریس نیوز کا تھینکس کروں گا جنہوں نے یہ ایشو ہائی لائٹ کیا ہے. بیسک 7 اپریل کو میں نے لاہور سے کراچی کے لیے ٹریول کیا، تو کچھ کیش تھا جو کہ 1,80,000 کی اماؤنٹ تھی، جو میں نے بیگ میں اپنے رکھا تھا تاکہ بیگ میں ہینڈ کیری کروں گا. جب ہم ایئرپورٹ پہ پہنچے ہیں تو تھوڑا سا لیٹ ہو رہے تھے، تو جو فرسٹ سکینر سے جب بیگ گزرا ہے تو اس کے بعد ایک پرسن میرے پیچھے پی آئی اے کا ہے جو وائٹ یونیفارم میں تھا، جو ہمارے بیگ پہ ہمارے ساتھ ساتھ آیا ہے جہاں سے بورڈنگ کاؤنٹر تک. وہاں پہ اس نے ہمیں کہا کہ آپ بہت لیٹ ہو گئے ہیں، اس ٹائم بند ہو گیا ہے، جہاز میں سارے مسافر بیٹھ چکے ہیں، آپ جلدی کریں، اور جو ہے یہ 13 نمبر جو گیٹ ہے اس سے آپ نے اندر انٹر ہونا ہے. اچھا وہاں پر یہ وائٹ لباس میں اٹینڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اٹینڈنٹس تو نہیں تھے؟ جی بیسک وہ اٹینڈنٹ ہی ہے کوئی جس نے مجھے گائیڈ کیا، اور اس نے آخر میں انسسٹ کر کے وہ بیگ جو ہے لگیج میں بھجوایا، جبکہ وہ بیگ ہم نے ہینڈ کیری کرنا. آپ نے کارگو کروا دیا، اس نے کارگو کروا دیا وہ بیگ جہاز میں. جی اس نے کارگو کروا دیا کہہ کے کہ جی ہاں جہاز فل ہو چکا ہوا ہے، آپ جلدی کریں، آپ بہت لیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک. اور جب ہم جہاز پہ گئے ہیں بیٹھے ہیں تو مجھے آیا کہ میں نے بیگ لاک نہیں کیا ہوا، تو یہ نہ ہو کہ اس میں سے کیش جو ہے وہ ہو جائے، کیونکہ ان کے کارنامے ساروں کو پتہ ہے. اور وہی ہوا کہ جیسے ہی ہم کراچی پہ اترے ہیں اور میں نے بیگ کو اپنے چیک کیا ہے، تو اس میں سے صرف وہ لفافہ جس میں 1,80,000 کی اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی، وہ لفافہ صرف نکالا ہوا تھا، باقی چیک بک ایوری تھنگ اندر پڑی ہوئی تھی، صرف بیگ میں سے وہ. پھر آپ نے پی آئی اے کو کمپلین کی؟ وہ بھی ایسے نکالا کہ جس کو پتا تھا کہ میں نے پی آئی اے کو ریٹن کمپلین کی، جس کا ڈاکومنٹ بھی میں نے آپ کو پرووائڈ کیا، اور یہ آج 4 دن گزر گئے ہیں، کسی پی آئی اے کے کنسرن پرسن نے ہم سے رابطہ نہیں کیا، نہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ انہوں نے کیا کیس کو کیا ہے اور یہ جو ہے اس پہ کیا سٹیپ لے رہے ہیں یہ لوگ. حنیف رانا صاحب کیا ہوگا اس مسئلے کا حل؟ ان کے پیسے واپس کیسے ملیں گے؟ دیکھیں نا جو وہاں پر اسکینرز لگے ہوتے ہیں، سی سی ٹی وی پہ لگے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہم اب جب انہوں نے کمپلین کی ہے تو اس کے ذریعے بیک ٹریک کریں گے، اور وہ اس بندے کا جس کا کہ یہ بتا رہے ہیں کہ وائٹ یونیفارم میں تھا وہ ٹریک ہو جائے گا انشاءاللہ. ایس ایف کے ذریعے سے ہم اس کو ٹریک کر لیں گے. ان کو مل جائیں گے ان کے پیسے واپس؟ انشاءاللہ بالکل مل جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اب تو اتنی جدید ٹیکنالوجی ہے کہ ایئرپورٹ کے اوپر ہر آدمی کی موومنٹ جو ہر آدمی کا جو. لیکن اسی جدید ٹیکنالوجی میں مسافروں کا سامان غائب ہو جاتا ہے، ان کے 2 لاکھ روپے، بہت سی قیمتی چیزیں غائب ہو جاتی ہیں. بہت شکریہ حنیف رانا صاحب، شہزاد مظہر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. امید کرتے ہیں کہ داد رسی ہو جائے. ہم نے آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے چھوٹی سی، امید کرتے ہیں کہ آپ کے پیسے آپ کو واپس مل جائیں. یہ تھا آج کا G4 خریدا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی جمعرات کو کچھ مزید خبروں کے ساتھ، کچھ مزید ایشوز کے ساتھ اور ان کے حل کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.